औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? अब तो आधा दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है। चलें दुआ करते हैं और दुआ के साथ अपने दुआओं के सेशन का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, आज की दुआ हम देखते हैं। आज की दुआ क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअलम। ए अल्लाह, मैं हर इस काम के शर से तेरी पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ जिसे मैंने किया, और हर उस काम के शर से भी जिसे मैंने नहीं किया। इसकी हदीस देख लेते हैं, फिर इस दुआ को थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखेंगे। फरवा बिन नौफल अशजी कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में जो आप मांगते थे पूछा। उन्होंने कहा, यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। ए अल्लाह, मैं हर उस काम के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसे मैंने किया, और हर उस काम के शर से भी जिसे मैंने नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जा रही है अमल की। अमिल तू और आमल। तो अमल हर काम जो हम करते हैं, हमारा अमल है ना, इरादे के साथ जो किया जाता है, सही। और बिला इरादा किया जाए तो वो भी अमल ही आएगा, ठीक है। तो जो फेल होता है ना, उसके अंदर इरादा ज्यादा शामिल होता है। तो हर काम जो इंसान करता है, परफॉर्म करता है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके कुछ नताइज होता है ना। हम कोई भी काम करते हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा, इसी तरह जो भी हम काम करते हैं उसका एक आउटकम होता है, उसका एक नतीजा निकलता है। बाज़ दफ़ा वो नतीजे हमारी फेवर में होते हैं, उनका हमें रिवॉर्ड मिलता है। मसलन हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हमें सवाब मिलेगा। हम खाना बना रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, भूखे लोग खाना खा लेंगे, नियत अगर अल्लाह के लिए, तो हमें उसका भी सवाब मिलेगा। ऐसे ही है ना, मतलब जितने भी कामों की लिस्ट अगर हम बना लें, अच्छे काम भी आ जाते हैं उसके अंदर, मुबाह काम भी आ जाते हैं, मकरूह काम भी आ जाते हैं। जहाँ तक इंसान अच्छे काम कर रहा है वो तो अजर व सवाब मिलेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अब अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ माँग रहे हैं, तो नाउज़ु बिल्लाह, क्या ऐसे हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करें जिसका शर उनको पहुँच जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंसान अपनी सूझ-बूझ के मुताबिक, इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक, अपना सिचुएशन देखते हुए कोई ऐसा काम करता है, लेकिन क्या होता है, वो उसका नतीजा गलत निकल आता है। तो फिर उसके क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे, आपने बड़ी नेक नीयति से 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। उन 2 लोगों की सुलह हो गई और वो आपके खिलाफ हो गए। होता है ऐसे? बच्चों को समझाने की कोशिश की, आप बड़ी खैर-ख्वाही से उनको अच्छा-बुरा बता रहे हैं। वो आगे से क्या कहते हैं, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। होता है इस तरह? बदगुमान हो जाते हैं ना लोग बाज़ दफ़ा। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, नॉट नेसेसरीली कि ऐसा ही हो, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? तो उसमें देखें, ये दुआ करनी कि जो काम मैं कर रही हूँ उसका शर मुझे ना पहुँचे। यानी उसकी बुराई से, क्योंकि हर जैसे इंसान के अंदर खैर और शर का मादा है ना, इसी तरह कामों के अंदर भी खैर और शर का मादा है। एक काम मेरे लिए अच्छा हो सकता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए वो बुरा हो सकता है। ऐसे ही है ना? मिसाल के तौर पे, आप एज़ अ स्टूडेंट क्लास को लेट भी जॉइन करें तो चलेगा। लेकिन एज़ अ टीचर क्या मैं अपनी मर्ज़ी से 15 मिनट लेट आ सकती हूँ और फिर आके दुआ का सेशन करा सकती हूँ?
کرا سکتی ہوں میں؟ نہیں کروا سکتی نا۔ تو یہ کیا ہے، عمل ہے اور اس کا شر ہے، اس میں آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، ہمارا وہ قیمتی وقت نکل جائے گا، ہم ایک سیکھنے کے عمل سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح بہت ساری مثالوں سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے پناہ مانگنی کہ ہم کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے نتائج بہتر نکلنے چاہیے، ان کا جو برا پہلو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ مَا لَمْ عامل، اور وہ والے کام، ان کا شر جو میں نے نہیں کیے۔ اب جو کام کیا ہی نہیں اس کا شر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا سوچیں، جو کام کیا ہی نہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی دن ہم بہت ضروری کام ہے، اگر آپ اس کو نہ کریں تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے نا، ہوں گے نا اس کے کانسیکوینسز۔ تو وہ کام جو ہم نے نہیں کیے لیکن ان کے نہ کرنے کی وجہ سے جو برائی پیدا ہو سکتی، مثال کے طور پہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں سوسائٹی میں، ابھی جیسے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم لوگوں نے، اس کے کیا نتائج مل رہے ہیں؟ کیا اس کا شر، ان چیزوں کا، ان کی برائی ہم تک نہیں پہنچ رہی؟ جب ہم امر بالمعروف، ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، ہم صرف کنٹینٹ ہو جاتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میرے بنے بچوں کو نہیں سکھائی، کوئی بات نہیں، وہ خود ہی سیکھ لے گا، بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا۔ کیا اس کام کے نہ کرنے کا شر مجھے پہنچے گا کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بچے کو وہ چیز نہیں سکھائی، تو برائی پہنچے گی مجھے اس کی؟ اچھا اسی طرح کچھ ڈیو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو تو ہم کرتے ہیں، کچھ ہماری رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، وہ فرض کفایہ ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی بھی وہ فرض کفایہ پورا نہ کرے تو کیا معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا؟ یا وہ کام نہ کرنے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا؟ تو اس چیز سے بھی کیا ہے، نبی کریم دیکھیں کتنی ڈیپتھ ہے نا اس دعا میں، کہ ہم کبھی ایسے نہیں سوچتے، ہمارا سارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اپنے کرنے والے اعمال پر۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ جو کام ہم نہیں کر رہے ان کا بھی ہم تک اثر آ سکتا ہے، ان کا بھی ہم تک نتیجہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم آج کے دور میں ہم کسی کے بچے کی اصلاح نہیں کرتے، لیکن اس کا کیا، ہم جب اس کسی کے بچے کی اصلاح نہیں کرتے تو اس کا افیکٹ ہمارے اپنے بچے پہ پڑتا ہے، کیونکہ کمپنی میٹرز، اور جب وہ اسی سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، ناٹ نیسسریلی کہ ایسا ہی ہو۔ تو اتنی ڈیپتھ ہے اس دعا میں۔ جی، اگر رانگ ڈورس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا پھر افیکٹ آتا ہے، تو کام کریں یا نہ کریں اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اتنی ڈیپتھ ہے سبحان اللہ اس دعا میں، کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں نا، یا آپ اس کو سمجھے بغیر پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا ٹنگ جو ہے نا ٹویسٹ ہو رہی ہے اور کچھ جنبل لفظ الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں تو سبحان اللہ، آ- پورے ہمارے دن کے کاموں کا احاطہ کر لیتی ہے یہ دعا۔ تو ایک دفعہ پھر اس دعا کو مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ آمین الہی آمین۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج آپ تھکے تھکے سے فیل ہو رہے ہیں، مجھے خیریت ہے؟ آپ کا آنسر بڑی دیر دیر سے آ رہا ہے، تھکے ہوئے ہیں؟ چلیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنے نوٹس جو ہیں پچھلے ان کو ایک نظر ڈال لیں، تاکہ اگلا لیسن جو سٹارٹ ہو تو ہم پچھلے لیسن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں۔ کل ہم نے چھوڑا تھا آیا نمبر 54 پہ، انشاءاللہ آج آیا نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم استاذہ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بے شک تمہارے دوست تو سبحان صرف اللہ الله. اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ دوستی سے روکا اور ذکر فرمایا کہ ان کی دوستی کا انجام واضح طور پر خسارہ ہے، نقصان ہے، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے، تمہارا اصل دوست کون ہے، اور اس دوستی کے فائدے اور مصلحت کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہماری قوم بنو قریظہ اور بنو نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ وہ ہماری مجلسوں میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ بائیکاٹ کر دیا ان سے اسلام قبول کرنے پر۔ تو اسلام قبول کرتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ ان کی قوم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ولایت کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ انما جس جملے کے شروع میں آتا ہے وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اصل میں تمہارے دوست یہی ہیں کہ اللہ رب العالمین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ایمان والے، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ یہاں بھی لفظ ولی استعمال ہوا ہے، پیچھے ہم اولیاء لفظ پڑھ چکے ہیں جس کا سنگولر ہے ولی۔ ولی کا اطلاق سید پر بھی ہوتا ہے، ناصر پر بھی ہوتا ہے، قریب پر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارے قریب ہے۔ اور پھر ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین آمنوا، جیسے سورۃ
التوبہ میں بھی آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی مزید تخصیص کر دی گئی کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی نہیں، بلکہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی نماز کی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ارکان، سنن، واجبات، آداب ان سمیت قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اور زکوٰۃ جو اللہ نے ان کے مال میں فرض کی ہے اپنے دل کی خوشی سے نکالتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی کوئی جزا یا شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں اور بندوں کا حق بھی دیتے ہیں۔ خالق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہم راکعون، وہ جھکنے والے بھی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی خضوع اور تذلل سے کام لیتے ہیں، عاجزی سے کام لیتے ہیں، اور بندوں کے مقابلے میں بھی سرکشی نہیں کرتے، دے آر ویری ہمبل۔ اور دوستی اور تعلق ہو بھی اس سے سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جھکاؤ پایا جائے، جو آپ کی بات سمجھ سکے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے زکوٰۃ کے فوراً بعد کہ زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے ہیں، وَهُمْ خَاضِعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر ولایت اور ایمان کا تعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ولایت ایمان اور تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ نے لفظ اولیاء کرام سنا ہوگا اور ولی کا لفظ، تو وہی ولی ہوتا ہے اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جو اس کے رسول کا دوست ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے تو پھر اس دوستی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان کو بھی دوست بنا لیتا ہے جو اسی راہ پر چل رہے ہوں، جو ایمان کے ظاہری اور باطنی تقاضے پورے کر رہے ہوں، جو حقوق العباد کا خیال کرتے ہوں، مخلوق کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آتے ہوں۔ نیکسٹ آیت۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یہاں پھر لفظ تولی استعمال ہو، یتولا، تولا یتولا، یعنی اس تولی میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہی تین چیزیں دوبارہ دہرائی گئی۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیا ہے؟ ان سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ان کی سنت کے ذریعے، کہ وہ آپ کی سیرت پڑھی جائے، آپ کی سنت کا مطالعہ کیا جائے، اور اسی طرح مومنوں کے ساتھ کہ مومنوں کے راستے پر چلا جائے، یعنی صراط مستقیم پر چلا جائے۔ ایمان والے جو طریقہ زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وَرَسُولِهِ اور وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی حکم بجا لاتا ہے، اس کی سنت پر چلتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو مومنوں سے دوستی قائم کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کا گروہ ہیں، ایسے لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. اور یاد رکھیے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لشکر یا اللہ کا گروہ یا اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی غالب آنے والے ہیں. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے، اسے پسند کرے، اس پر راضی ہو جائے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا. دنیا میں بھی غالب آئے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان اس طریقے پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بالضرور میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتا ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اسی طرح سورۃ الصافات میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور بے شک یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے. نیکسٹ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کی موالات سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے. اور موالات کا معنی ہم جانتے ہیں کہ مدد کرنا، تعاون کرنا. تو پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عام طور پر منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. اور آیت کا اختتام اس طرح کیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اب یہاں خاص طور پر وجہ بھی بتائی گئی کہ کیوں نہ بناؤ، اور یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ کفار سے موالات جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. یسارعون فیہم کی بات آئی تھی. تو یہاں پر اس آیت میں دین کا مذاق اڑانے والوں کو دوست بنانے کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستی کر کیسے سکتے ہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، اذان کا وہ مذاق اڑائیں، نماز کا وہ مذاق اڑائیں، حجاب کا وہ مذاق اڑائیں، دینی شاعر کا وہ مذاق اڑائیں. یعنی دین ان کے لیے کھیل تماشا بن گیا. آپ سوچئے اگر کوئی آپ کے والد کا مذاق اڑائے یا آپ کی ماں کا کوئی مذاق اڑائے، کیا آپ اس سے دوستی کریں گے؟ آپ اس سے محبت کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اس کے کاموں میں؟ نہیں. تو خاص طور پر یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ ان سے دوستی نہیں رکھو. کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی چیزوں پہ ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے جب کوئی مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس یہ قباحت انسان کے دل میں بڑی ہلکی ہو جاتی ہے کہ ایز اف اٹ از نتھنگ. اتنا تو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات کر دے تو آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں یا اس کو اگنور کر دیں، یعنی مائنڈ نہ کریں.
تو جس کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کے رسول کا مقام بہت بڑا ہے، اور ایمان کی ایک قدر و قیمت ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات پہ راضی ہو یا خوش ہو کہ کوئی ان ہستیوں کے اوپر بات کرے یا ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جو دینکم ہزوا ولعبا. اے ایمان والو، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو دوست جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، یعنی جو اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کی باتوں کو آم، بہت معمولی اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. اور اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رفاع بن زید اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام کا اظہار کیا، پھر دونوں منافق ہو گئے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان سے دوستی کرنے لگ گئے. تو اس پر منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو سمجھ جاؤ اور ان سے دوستی نہ کرنا. اور یہ من الذین اوت الکتاب، اہل کتاب میں بھی سے، اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، والکفار اولیاء، اور کفار میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دیگر کفار سے بھی، جیسے مشرکین وغیرہ ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرو، اس کی منہیات سے بچو اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو جو سچا مومن ہوگا وہ ان لوگوں کو کبھی دوست نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یا ان کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. یعنی چونکہ آپ کے والد بچپن میں یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، آپ نے یتیمی میں پرورش پائی، اور پھر دادا اور چچا نے پالا، اور چچا کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو وہ ان سب چیزوں کو لے کر سوچتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا کہ آپ کو مجنون کہا گیا ہو یا شاعر یا اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں. پچھلے انبیاء کو بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. سورۃ یاسین میں آتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ان کے ساتھ وہ ٹھٹھا ہی کیا کرتے تھے، مذاق ہی اڑاتے تھے. قوم نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کے پاس سے گزرتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. پھر اسی طرح اس مذاق اڑانے میں قرآن و حدیث کی واضح آیات کا مذاق اڑانا، یا کسی حدیث کا مذاق اڑانا، یا دین کے کسی اور شعار کا. پھر اہل ایمان کا مذاق اڑانا، خاص طور پر جب کوئی شخص اپنے دین میں سنجیدہ ہو جائے، سیریس ہو جائے اور دین کو سیریسلی لینے لگے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا. یعنی آخرت کی فکر کرنے والوں اور اللہ سے دعائیں کرنے والوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، ان کو بے وقوف سمجھتے.
یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھی بلوا دیا اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پہ ہنستے تھے. آپ سوچئے کہ کوئی شخص کسی پہ ہنس رہا ہو، حتیٰ کہ کوئی کسی بچے پہ بھی ہنس رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا، کہ بے وقوفی کی علامت لگتی ہے. تو کہا یہ کہ دین والوں، ایمان والوں، تقوی والوں کا مذاق اڑایا جائے، داڑھی اور پردے کا مذاق اڑایا جائے. پھر اسی طرح شریعت کے اوپر باتیں کی جائے، اس کو ناقص سمجھا جائے، اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا جائے کہ یہ بہت سخت ہے اور قدامت پرستی ہے، بیکورڈنس ہے. پھر اسی طرح علماء کا مذاق اڑانا، ان کے کارٹون بنانا، اس قسم کی حرکتیں بہت پائی جاتی ہیں. سب کسی نہ کسی طرح ایسے ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے. تو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کی ممانعت کی گئی ہے، اور یعنی کہ مذمت کی گئی ہے. دین کا مذاق اڑانے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. یعنی جس مجلس میں لوگ دین پر باتیں کر رہے ہوں، خلاف بول رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، یا کسی دین والے کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہاں سے بائیک آؤٹ کر جانا چاہیے. اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ ہی جانا چاہیے. ان سے بحث کر کے اور سمجھانے کی کوشش میں پڑھ کے مزید غلط باتیں ان کے منہ سے نہیں نکلوانی چاہیے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اور بے شک ہم نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ قومیں جو مذاق اڑاتی تھیں ان پر عذاب بھی آئے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پہ آ گیا. پھر اسی طرح یہ کہ مذاق اڑانے والوں کو نقصان کی خبر دی گئی ہے. پھر اسی طرح جنت سے محرومی کی خبر دی گئی کہ جو ایسا کریں گے وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائیں گے. نیکسٹ آیت. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہود جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا اور کسی امت میں نہیں سنا، اور وہ اس کو ایک منکر آواز بری آواز بتاتے تھے. اور ابھی تک یہی حال ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک مسجد کے مینار کے اوپر اس قدر گولیاں برسائی گئیں لیکن الحمدللہ کہ نہ مینار گرا اور اذان بھی جاری رہی. یعنی حیرت کی بات ہے کیونکہ اذان کی آواز کچھ لوگوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. تو خاص طور پر اذان کا مذاق اڑاتے، اسی لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ایسے لوگ ہیں جن کو عقل نہیں. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو بات تو یہی ہے، سچ ہے، یہ حقیقت ہے. واشہد ان محمد الرسول اللہ.
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز پڑھے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کامیابی کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایمان تازہ کر دیتی ہے اگر انسان توجہ سے اذان سننے والا. لیکن یہ آواز جو توحید کی آواز تھی، اللہ کی بڑائی کی آواز تھی، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو. دوسری جگہ بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، سورۃ الجمعہ میں. اتخذوها ہزوا ولعبا، اتخذوها ہزوا ولعبا. تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو یعنی اس پہ ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اس پر. اور بعض تو تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. قرطبی کہتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہود کہتے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے نہ ہو سکیں. یعنی اللہ کرے کھڑے نہ ہو سکیں، بس دعا دیتے دیکھو کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کرے کھڑے ہی نہ ہو. اور جب مسلمان رکوع اور سجدہ کرتے تو ان پہ ہنستے اور کہتے کہ یہ انہوں نے ایک چیز ایجاد کر لی ہے، ہم نے پچھلی قوموں میں نہیں سنی یہ چیز. تو وہ لوگوں کو کہتے کہ خوب شور مچاؤ، چلاؤ تاکہ کوئی حق کی بات نہ سنی جائے. لیکن یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایک روایت کے مطابق ایک شخص جو اذان کا مذاق اڑاتا تھا، اس کا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا اور انجام بہت برا ہوا. سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کے بارے میں کہ مدینہ میں نصارہ کا ایک شخص تھا، کرسچن تھا. وہ جب مؤذن کو اذان دیتے سنتا اور مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو وہ کہتا کہ جھوٹا آگ میں جلے، نعوذ باللہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ پر اس طرح کا کلمہ بولتا. بس ایک رات اس حال میں کہ وہ اور اس کے گھر والے سو رہے تھے، اس کا غلام آگ لے کر داخل ہوا. بس وہ آگ کی ایک چنگاری گری اور اس نے گھر کو آگ لگا دی اور وہ اور گھر والے سبھی مر گئے. تو دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہوا. اور منافقوں کا طرز عمل کیا تھا کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی تھی اور وہ ادھر ہنسی مذاق کھیل تماشا بنا رہے ہوتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پچھلی صفحہ امام تراویح پڑھا رہا ہے، قرات لمبی کر، وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ان شاعر کا ادب آداب کرنا بہت ضروری ہے. اذان کی مذاق اڑانے والوں میں ایک ابو محذورہ بھی تھے جن کی روایت ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے. ابو محذورہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آتے نظر آئے. یہ فتح مکہ کے بعد حنین فتح ہوا تھا. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے ان کے پاس آذان دی. مؤذن کی آواز سن کر ہم اونچی آواز سے نقلیں اتارنے لگے جیسے بچے مذاق کرتے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی اور ہماری طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو سب سے اونچی تھی؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ سچے بھی تھے. آپ نے ان سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا.
آپ نے فرمایا کھڑے ہو اور نماز کے لیے اذان دو۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا۔ اس وقت میری نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان کے کلمات سکھائے۔ جب وہ اذان دے کر فارغ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی عطا کی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر ابو معذورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پہ پھیرا، پھر اس کے جگر پر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو معذورہ کی ناف تک جا پہنچا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مکہ میں اذان کے لیے مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ اسی وقت ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے ایک بچے کو جو ٹین ایجر بچہ تھا ایک غلط کام سے موڑ کر ایک اچھے کام پر لگا دیا۔ تو وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے جو درست چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اگر ان میں شعور ہوتا تو وہ نماز کی، اذان کی تعظیم کرتے۔ اور دین اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان میں سے نماز بہت قابل احترام، اذان بہت قابل احترام ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اذان خاموشی سے سنی جائے اور پھر مؤذن جو کہتا ہے اس کے ساتھ جواب دیا جائے، کہتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مؤذن اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھی جائے، اور وہ مسنون دعاؤں میں سے ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، بس یہاں تک۔ وبمحمد رسولہ پہلے آتا ہے، سوری، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اور اسی طرح وہ بڑی بڑی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی بعثته۔ یاد رکھیے اذان کا جواب دے کے، دعا پڑھ کے جو دعا کی جاتی ہے اپنے لیے کوئی بھی، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جب تک نماز شروع نہ ہو جائے، وہ سارا وقت دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ جی قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ حل تنقمون منا، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، حل تنقمون منا، حل بمانا نہیں، نفی ہے، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، الا مگر اس بات پر، یعنی تم ناپسند نہیں کرتے، عیب نہیں لگاتے، مگر اس بات کو کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی اس کے سوا ہماری کیا غلطی تمہیں نظر آتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں،
اس کی گزشتہ کتابوں اور اگلے پچھلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ ناراضگی کی بات؟ پیچھے جیسے اذان کا مذاق، نماز کا، کیا اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟ اور یہاں اس آیت میں کیا اللہ پر ایمان لانا اور جو اللہ نے بھیجا اس پر ایمان لانا ایسی چیز ہے جس پر کوئی کسی نے ناراض ہو؟ یعنی تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ اسلام سے پہلے مدینہ والوں کے ساتھ چونکہ یہود رہتے تھے تو ان کے آپس میں تعلقات بہت نارمل تھے، لین دین، بزنس اور بہت سی چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. بلکہ مدینہ والے بہت رسپیکٹ کرتے تھے ان کی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب ہے ان کے پاس، یہ دین جانتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے بتایا اور خود آپ کی ذات پر ایمان لے آئے بحیثیت رسول کے، تو اس پر یہ ناراض ہونے لگے، بگڑنے لگے. تو اب انہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بگڑنے کی وجہ تو بتاؤ، آخر کیا مشکل ہے؟ کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو قابل نفرت ہے؟ کس بات پر تم ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہو؟ حالانکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف آئیں، یعنی قرآن و سنت، اور جو اس سے پہلے اتاری گئی یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں. تو اب آپ دیکھیے وجہ پتہ چل رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء بنانے سے کیوں منع کیا ہے، کہ انہیں تمہارے اسلام پر ہی، تمہارا مسلمان ہونا ہی گوارا نہیں، تمہارے اسلام پر ہی اعتراض ہے. تو جسے تمہارے رسول پر اعتراض ہو، کتابوں پر اعتراض ہو، ایمان پر اعتراض ہو، تمہاری نماز پہ، تمہاری اذان پہ، پھر تم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو؟ ان کے ساتھ کیسے نباہ ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت فاسق بھی ہو. آپ دیکھیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سورۃ فاطر میں آتا ہے نا، مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن جب اہل کتاب کی بات کی گئی تو یہاں پر وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت فاسق ہے. اور فسق کا پہلے میں نے بتایا کہ فسق بمعنی کفر بھی ہوتا ہے اور فسق بمعنی گناہ بھی کرنا بھی ہوتا ہے، اطاعت سے نکل جانا. تو ان میں سے کچھ تو مومن تھے لیکن اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اکثریت کو فاسق کہا گیا. اور اس لیے بھی فاسق کہا گیا کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا. پیچھے ان کا ذکر ہوا کہ یہ رشوت لیتے ہیں، اکالون للسحت، سماعون للکذب، اور بھی اسی طرح کی کچھ خرابیاں. تو وہ سب کیا ہے؟ فسق ہے. آگے بھی کچھ مزید بتائی گئی. یعنی جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روکا، یہ رک کر نہ دیے، سبت کا قانون توڑا، جس کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بری سزا پانے والا کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی
اور اس پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جس نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں نشاندہی کروں ان لوگوں کی، بشر من ذالک، جن کا انجام اس سے بھی بدتر ہے، یعنی فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، مثوبۃ عند اللہ، یعنی تمہارے گمان میں ہم برے ہیں، تم ہم پہ عیب لگاتے ہو، ناراض ہوتے ہو، لیکن اپنی تاریخ پر بھی غور کرو اور ان پہلوؤں کے بارے میں بھی کچھ کہو جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے، جس کا تم ہمارے بارے میں دعویٰ کرتے ہو۔ تو یہ تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، مختلف جرائم کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب میں مبتلا ہوئے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے نکال دیا۔ اور اس کی تفصیل دیگر جگہوں پر بھی آتی ہے، المائدہ 78 میں بھی آتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی تھی تو آپ اپنی چادر اپنے چہرے پر بار بار ڈال دیتے، جب گھبراہٹ محسوس ہوتی تو ہٹا دیتے۔ تو اس حالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ ابلیس بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس پہ بھی لعنت کی گئی اور ان پر بھی کی گئی۔ تو یہ دونوں ہی اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کفر، شرک، نفاق، ظلم، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، فساد کرنا زمین میں، قطع رحمی کرنا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا، مومن کو قتل کرنے والوں پر، قبروں کو مسجد گاہ بنانے والوں پر، سجدہ گاہ بنانے والوں پر، سود کا لین دین کرنے والوں پر، رشوت لینے دینے والوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے اور رشوت دینے دونوں، رشوت دینے والے، لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح جو صحابہ کو برا کہیں، پھر جو اپنے بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرے، جو اللہ کی حدود کے نفاذ میں آڑے آئے، پھر جو چوری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے، وہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو شوہر کے بلانے پر نہ آئے، یعنی بغیر کسی وجہ کے انکار کرے۔ پھر یہ کہ بال جوڑنے والیوں پر، واصلہ والمستوصلہ، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، کہ اللہ نے بال جوڑنے اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی گئی۔ اسی طرح گودنے والی اور گدوانے والی، پھر چہرے پر داغنے والوں پر، پھر اللہ کے نام پر مانگنے اور اللہ کے نام پر مانگنے پر نہ دینے والے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے جس نے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کسی دنیاوی چیز کا سوال کیا، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے سائل کو کچھ نہیں دیا۔ جب کوئی کہتا اللہ کے نام پر دو اور کوئی نہیں دیتا
تو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی بے مقصد چیز کا سوال نہ کرے. یعنی ایسی مجھے میوزک انسٹرومنٹ خرید دو، یا اور اس طرح کی کوئی شراب کی بوتل لے دو، نشے کی چیز لے دو، تو وہ اور بات ہے. کیونکہ بعض اوقات جو ڈرنک ہوتے ہیں یا نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے پیسے مانگ کے، بھیک مانگ کے، اور پھر غلط کام کرتے ہیں. وغضب علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا. غضب جو ہے لعنت سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ رحمت سے دور کرنے میں کبھی اللہ کا غضب شامل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور رحمت سے دور کرنے کا مقصد انسان کو جنت سے محروم کر دینا ہے. تو غضب جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی، یہ رحمت سے دور کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جس پہ اللہ کا غضب ہوا پھر وہ جہنم میں جائے گا، مغضوب علیہم. پھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، جیسے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دینا، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا، ناپاک چیزیں کھانا، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، ظلم کرنا، کسی کی چیز ظلمن ہتھیا لینا. نیکسٹ ابھی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہاں اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ اللہ نے بطور سزا جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تو ان کے اندر بندر اور خنزیر ان کو بنا دی، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب تورات نازل کی اس وقت سے روئے زمین پر بسنے والی کسی قوم، کسی نسل، کسی امت اور کسی بستی والوں کو آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا، البتہ ایک گاؤں والوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا. یہ یاد رکھیے کہ مسخ شدہ قوموں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. مسخ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، یعنی اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسا دینا، چہرے کا مسخ ہونا، آسمان سے پتھروں کی بارش واقع ہونا، یہ سب کچھ واقع ہوگا. کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا. وَأَبَدَ الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، جیسے سامری کا بنایا ہوا بچڑا تھا. اصل میں تو شیطان ہی کی پوجا تھی، وہ اسی چیز سے تو نکالا گیا تھا ان کو غلامی سے، اور پھر دوبارہ انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ بدترین مقام پر ہیں اور سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے بھی. اولئک یعنی جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے. شر مکانا، مکان سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو زمان کے مقابل میں ہوتی، اور مکان سے انسان کا مرتبہ اور اس کا مقام بھی مراد ہوتا ہے. تو یہ شر مکانن کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے بھی بہت دور دور ہے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. تو یاد رکھیے کچھ لوگوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے اور کچھ کا مقام بہت نیچے ہوتا ہے. تو جن کا مقام نیچے ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ضالین ہوتے ہیں، حد یعنی سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے گمراہ لوگ. کچھ
اصل میں ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم ان کی نگاہ میں کتنے بڑے ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑا کر لے تو مخلوق کے دل میں خود ہی بڑا ہو جاتا ہے. اللہ اس کی ہیبت دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے. حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا. کہا کہ مجھے کوئی ایک خط کے ذریعے نصیحت کیجیے، یعنی کوئی اچھی بات مجھے لکھیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا. دعا سلام کے بعد وہ لکھتی ہیں، معلوم ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو تکلیف دیتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ کسی کو ناراض کرتے ہیں، آپ منع کر دیتے کسی چیز سے کہ میں نہیں یہ کر سکتا یا نہیں دے سکتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس ناراضگی پر اللہ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور دروازے کھول دیتا ہے. اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ کی ناراضگی اور لوگوں کو راضی کرنا، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر رہا تھا تو وہ مزید تکلیف دیتے ہیں، مزید تکلیف دیتے ہیں. نیکسٹ آیت. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے اندر آئے تھے اور کفر لیے ہوئے باہر نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، یعنی اپنا کفر یا نفاق وغیرہ. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یعنی کہ تم پھر کس حال میں ہو. یعنی یہاں بھی اہل کتاب کو وتیرہ بتایا گیا ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان کا ایمان کیا ہوگا؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کفر کے ساتھ اندر آئے تھے، کفر لے کے واپس گئے، اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جس سے وہ چھپاتے تھے. جی نیکسٹ آیت. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. اس کی تفسیر ہو گئی. اوکے. تھوڑی سی دوبارہ کرتی ہوں، تسلی نہیں ہوئی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، اس سے مراد یہود کے وہ منافق ہیں جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آتے کہ وہ کفر کے اوپر ہوتے، اور سن سنا کے بھی اسی حال میں واپس جاتے، ان پہ نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کبھی وہ بھی کرتے تھے، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے دن کے شروع میں ایمان لے اور شام کو انکار کر دو تاکہ اور بھی بھٹک جائیں. لیکن یہاں جو گروہ آتا ہے یہ کفر لیے ہوئے آتا ہے اور کفر لیے ہوئے جاتا ہے. واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی تم سے بھی زیادہ جانتا ہے جس کفر کو وہ چھپاتے ہیں. عالم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، یعنی تم سب سے زیادہ جانتا ہے، کمپیریٹیو نہیں ہے یہ، یعنی کمپیریزن نہیں کیا گیا کہ کسی کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، ویسے ہی زیادہ جانتا ہے، سب سے ہی زیادہ جانتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قول اور فعل کے تضاد سے بچنا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل میں کوئی ایسی بات چھپائے جو زبان کی باتوں کے مخالف ہو، یا اس کے اعضاء اس پر اس کے مطابق عمل نہ کریں، کیونکہ وہ آتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ شاید وہ سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا دل اس پہ راضی نہیں ہوتا تھا. ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنا دل خالص کرے، کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کو پاک صاف کرے، اور اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کی بنیاد رکھے، اخلاص پر، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے. نیکسٹ آیت تلاوت ہو چکی. اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. اسم سے مراد ہر وہ قول یا فعل ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور عدوان کہتے ہیں ظلم اور زیادتی میں حد سے پلانگنا، حدیں توڑ جانا. یہ بھی کہا گیا کہ اسم سے مراد وہ گناہ ہیں جو اللہ عز و جل کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، اور عدوان سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تو بہت سے ان میں سے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام مال کھانے کی وجہ سے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. یاد رکھیے سحت میں ویسے تو رشوت ہی آتی ہے، لیکن ملاوٹ، دھوکہ، سود، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. نیکسٹ آیت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. انہیں ان کے ربانی اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. کیوں نہیں روکتے تھے؟ کیونکہ وہ خود برائیوں میں مبتلا تھے. یعنی عوام تو اخلاقی تنزل کا شکار تھی ہی، پیچھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اب خواص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عوام جب گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو خاص علماء، ربانی اور احبار
ان کو منع ہی نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. اور ربانیوں سے مراد تربیت کرنے والے، اور احبار سے مراد بڑے بڑے علماء، کبار علماء. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربانیوں اور احبار کو ترغیب دی ہے کہ وہ ان یہود کو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکیں. سب سے زیادہ شدید گناہ والی بات کون سی تھی ان کی؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں صاف واضح حکم موجود تھا. اور پھر مزید ان کے گناہ کیا تھے کہ وہ نصارہ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور یہ عزیر علیہ السلام کو قرار دیتے. تو اس طرح وہ ایک طرح سے جھوٹی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اس آیت سے ہمیں علماء اور مشائخ کی اہم ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہم ذمہ داری کیا ہے. اور وہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں یہاں بھی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، عوام کی تربیت کرے، جو علم ان کے پاس ہے وہ آگے پہنچائیں. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ وہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ضرور ان کی بخشش ہی ہو جائے گی. میں نے شاید کچھ اور ہی کہہ دیا، بالکل نیند میں چلے گی. بہرحال اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ علماء اور ربانی جو ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ عوام کی تربیت کریں، لیکن لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ جب تربیت کریں گے تو لوگ تربیت پا ہی جائیں، لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں. اور اس آیت میں علماء کے لیے ایک طرح سے شدید ڈانٹ بھی ہے کہ وہ نہیں روکتے، اور خاص طور پر گناہ والی باتوں سے اور حرام کھانے سے. سلف صالحین اس آیت سے بہت ڈرتے تھے. ضحاک کہتے ہیں کہ اس آیت سے بڑھ کر خوف دلانے والی آیت کوئی اور نہیں میرے نزدیک. کہتے ہیں کہ جو برے کام سے روکتا نہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود اس کا ارتکاب کر رہا ہو. منکر کو دیکھ کر اسے روکنا واجب ہے، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی آیتیں ہم نے مکمل کی. آیت نمبر 63 پہ ہم نے سٹاپ کیا. کل ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر
51 سے اور آج ہم نے 63 پہ سٹاپ کیا. تو ہمارا لیسن ٹوٹل ہوا 51 سے 63 تک الحمدللہ. دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کا جو ٹو ٹیک ہوم لیسن ہے وہ ہم دیکھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. آج جو ہم نے دعا کی تھی شروع میں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہمیں اس کے لیے اس کے بارے میں اور سیکھنے کو ملا ہے نا، کہ اور زیادہ الیبوریٹ ہو گیا ہے جو ہم اس ٹائم ڈسکس کر رہے تھے. تو الحمدللہ. تو آج کی آیتوں میں ہمیں دوستی کا معیار بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا دوستی کا معیار ہے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. جی، عمل کس طرح کرنا اور کس کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقوی وہ اختیار کرنا. اور یہ کتنا کامن ہے نا کہ جو جوکس ہیں جو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق اور اس طرح دیگر اعمال کے بارے میں. اور بعض دفعہ ہم جو ہے کچھ ایسے کلمات بول جاتے ہیں نا جو کہ درست نہیں ہوتے. تو انسان کو کرنا کیا ہے کہ ایسا کوئی میسج آ جائے تو اس کو فارورڈ نہیں کرنا. جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جی رانگ، وی ٹیک دیم ایز جسٹ جوک، اسمائل بھی آ جاتی ہے نا، ہم ان کو سیریس اس پہ نہیں لیتے لیول پہ. ریئلائزیشن، اسی لیے کہا گیا نا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری کیا بتائی گئی آخری آیات میں. علماء اور مشائخ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تربیت کرنا لوگوں کی، ٹو ٹرین پیپل. تو وہ کس طرح کریں گے؟ تربیت کس طرح ہوگی؟ خود سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے نا. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کتنا کامن ہے یہ، کتنا کامن کہہ رہی کتنا ضروری ہے یہ نا، کہ ہم یہ کام اب کچھ نہ کچھ علم تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، تو اس علم پہ عمل بہت ضروری ہے. تربیت جو ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی وہ بہت ضروری ہے. تو یہی ہے کہ آئندہ سے جو ہے ہم تھوڑا کیئرفل رہیں گے. جوک اراؤنڈ کرنے والوں سے، مطلب ہمارے دین میں کیا مذاق کرنا بالکل منع ہے. مجھے آپ کو کوشچن سمجھ میں نہیں آیا سسٹر کلثوم. کیا مہندی اور ایسے جی مزاح اٹ سیلف بری بات نہیں ہے. جوکس ایسے جن میں کسی کی انسلٹ نہ ہو، کسی شاعر کا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ بری بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ دین کو ٹارگٹ کرنا وہ بری بات ہے. شاعر اللہ کو ٹارگٹ کرنا وہ بری بات ہے. کوئی دین پہ عمل کرنے لگے اسے ملانی یا مولانا کہہ کے بلانا، یا یہ کہنا آپ کے ساتھ پتہ نہیں یہ ایکسپیرینس ہوا یا نہیں ہوا کہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، مطلب آپ قرآن کلاسز لے رہے ہیں تو آپ مسلمان ہو گئی ہیں. تو اس طرح کے جملے ہیں نا، ان سے بچنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا آیت نمبر 62 میں اسم اور عدوان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسم کس کے حقوق کے متعلق ہے اور عدوان لوگوں کے. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. انشاءاللہ آپ کے جو کوئز نمبر 6 جو ہے اس کے سٹار اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اچھا جی اوکے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کے سٹار اسٹوڈنٹس کون ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی. کہ جب آپ کوئز اپنا اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں نا، تو اس میں یہ دیکھیں ایک تو آپ نے وہ سارا کچھ پورا کرنا تھا. اگر کچھ آپ سے نہیں ہو پا رہا، جیسے اس دفعہ آپ لوگوں کی چیک لسٹ شاید اس میں تھوڑی سی کچھ پرابلم آ رہی تھی، تو پینک موڈ میں نہ جایا کریں. صحیح، پینک موڈ میں نہیں جانا.
تھوڑا سا تحمل سے، ہو سکتا ہے کہیں پیچھے ویب سائٹ پہ کوئی پرابلم ہو، ہمارے اینڈ پہ کچھ مسئلہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں نے اس دفعہ دیکھا کہ ایک دو لوگ تھے جو دوسروں کو پینک موڈ میں لا رہے تھے. تو پہلے سارا آپ اس کو چیک کر کے، اگر ایک دفعہ نہیں ہو تھوڑا انتظار کر لیں، یا کوائٹلی آپ کسی ایڈمن کو انفارم کر دیں، بجائے مین گروپ میں ٹائپ کرنے کے مجھے یا سسٹر رانا کو انفارم کر دیں کہ تو ہم آپ کے اینڈ پہ بھی دیکھ لیں، اپنے اینڈ پہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، چلیں. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا آج کے جو لیسن کے حساب سے؟ ایمان پختہ کرنے کی دعا، جو ہم جتنی دعائیں کر رہے ہیں وہ ایمان پختہ کرنے کی ہیں، جو ہم اس سے پہلے کرتے ہیں نا، سیشن سے پہلے کرتے ہیں، تو وہ ایمان کی پختگی کی ہی دعائیں ہیں، جو مختلف دعائیں نا، اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا، کسی چیز کی ترغیب دینا، توکل والی. اچھا کلثوم، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں. اگر یسٹرڈے کے لیسن میں آپ نے سنی ہے تو آپ ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں. امر بالمعروف کرنا ہے بالکل، اور نہی عن منکر نہیں کریں گے. تھوڑا سا مشکل، امر بالمعروف سے زیادہ نہیں عن المنکر مشکل ہوتا ہے نا. تو کیسے کریں گے؟ حکمت کیسے آئے گی کہ ان کو سبسٹیٹیوٹ دیا جائے. جب نہیں عن المنکر کرے نا، تو اس کا جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ گیمز مت کھیلو، کمپیوٹر پہ نہیں، فون پہ نہیں، الیکٹرانک گیمز جو ہیں، تو اگر آپ اس کو اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دیں کہ اوکے لیو دس گیم، ہم باہر جا کے ساکر کھیل لیتے ہیں، تو وہ چھوڑ دے گا نا بچہ، اگر اس کو اس کا متبادل دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو بدعت سے روکنا ہے تو اس کو ایکچوئل سننا بتائیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کرو، وہ جو نہیں کرو والا ہے نا، وہ اوفینڈ کر دیتا ہے لوگوں کو. وہ نہیں کریں تو کیا کریں، کچھ تو کرنا ہے ان کو، ہے نا. مثلاً آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے، ہارٹ پیشنٹ کو کہتے ہیں یہ کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم نہیں کھاؤ گے، تو کیا وہ بھوکا رہے گا؟ اس کا متبادل دیں گے نا کہ یہ آئلی کھانا نہیں، تم دوسرا والا کھانا کھا لو، ہیلدی فوڈ لے لو. بچوں کو جنک سے منع کرنے کے لیے ہیلدی آپشنز دینا ضروری ہے. صحیح، تو یہ اس طرح جو ہے ہم نے کرنا ہے. چلیں جی، ہمارے پاس رزلٹ آ گئے. سورہ المائدہ کوئز نمبر 6. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس کون ہیں. جو پہلی رو ہے وہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم 100 والے ہیں. سسٹر آمنہ اقبال، یاسمین محمد، صبا مشتاق، نادیہ ناز، عظمیٰ صدیقی، اور 100 سے جو بلو ہیں نائمہ کاشف اینڈ فریدہ، سسٹر فریدہ. تو اچھا کیا بات ہے، ابھی 5-6 اسٹوڈنٹ سے زیادہ جا ہی نہیں رہے وال پہ، اسٹار وال پہ کوئی جا ہی نہیں رہا. اونلی 7 اسٹوڈنٹس تھے. یہ تو مطلب ماشاءاللہ اسٹرینتھ تو ہماری بہت زیادہ ہے. تو کیا دل نہیں کرتا کوئز کرنے کو؟ نیکسٹ ویک میں امید کرتی ہوں کہ یہ تعداد زیادہ ہوگی انشاءاللہ. رائٹ، انشاءاللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. شازیہ آپ تو کوسچن کو 2-3 دفعہ کیا کریں، پڑھ کے کیا کریں. ہاں جی، کوسچن پڑھنے میں دھیان دیا کریں، ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.